बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले, आई वुड लाइक टू बिगिन विद द मैसेज ऑफ सर सुल्तान मोहम्मद शाह खान, जो उन्होंने अपने आप बीती के आगाज़ में ये मैसेज दिया है। इसी मैसेज से मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है कि लाइफ इज़ अ ग्रेट एंड नोबल कॉलिंग। ज़िंदगी एक बहुत अजीम और शानदार शरीफ जिम्मेदारी है, मैसेज है, मिशन है। कोई मामूली जलील नीची या बेकार फजूल सी चीज़ नहीं है कि जिसे आप घसीट घसीट के पूरा करें। अक्सर आप सुनते होंगे जब लोग आपस में बात करते, जी क्या हाल है, तो बाज़ों का लोग कहते हैं बस जी रहे हैं। ठीक है, बस जी रहे हैं, क्या मतलब है कि शायद कोई जिंदगी का बोझ कंधे पे उठाए घसीटे जा रहे हैं। तो ये नहीं होता, जिंदगी एंजॉय करने की चीज होती। तो ये घसीटने वाली जूं तू टाइम पूरा करने का कोई मशगला नहीं है कि हम जैसे चाहें उसको घसीट के पूरा करें, मगर ये एक बहुत ही आला और शानदार अजीमुशान मुकद्दर है, जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई हम पर एक जिम्मेदारी है। तो इस डेफिनेशन के साथ हम अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन हम ये डिसाइड करें कि हमारा फोकस ऑफ टॉक क्या होगा या फोकस ऑफ डिस्कशन क्या होगा। हम आसमान तले की सारी बातें नहीं करेंगे, जिंदगी की बातें करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें सामने आ सकती है। हमारी जिंदगी के आसपास बहुत से एक इमेजिनरी मैं कह रहा हूं कि वी हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स अराउंड अस। छोटा सा सर्कल जो है दरमियान में आपको नजर आता है, ये हमारी इमीडिएट लाइफ है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर विच और अबाउट विच वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्टेन फ्रीडम टू वर्क ऑन। हम फ्रीडम और प्री डेस्टिनेशन के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, ये इस पे तो बड़े बड़े मजहब पैदा हो गए हैं, लेकिन हम उस दुनिया की, उस एनवायरनमेंट की बात करेंगे जिसमें हम एक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सर्टेन फ्रीडम है। उसके आसपास के सर्कल है जो हमारे दूसरे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके अपने अपने जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने अपने फराइज हैं, उनके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्रीडम है। उसके बाद खुदा की बहुत वसी दुनिया जो हम सबको घेरे हुए है, जिसपे हमारा कोई बस नहीं चलता है। ठीक है, दुनिया में कुछ चीजें, बल्कि काफी चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा कोई चॉइस नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसको हम एक्सेप्ट करना ही रहा। इसकी मिसाल हम आप फिल्में देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, ड्रामास देखते हैं। किसी भी कहानी का, एक फिल्म का खास तौर पर एक कहानी नवीस होता है, स्टोरी राइटर होता है, जो एक लंबी सी स्टोरी लिखता है। उसको प्रोड्यूस कोई और कर रहा होता है, म्यूजिक कोई और दे रहा होता है, और फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कास्ट होते हैं जिनको एक्ट करने के लिए दिया जाता है। सर्टेन कैरेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें हीरोज होते हैं, हीरोइंस होती हैं, कुछ बेचारे साइड में आकर एक दो पोज दे के चले जाते हैं। हम सब अपने आप को डेफिनेटली अपनी फिल्म के हीरो ही समझ रहे हैं या हीरोइन समझ रहे हैं। ये वक्त ही बताएगा कि हम साइड में एक्ट करके चले गए या वाकई हमने कोई प्रोमिनेंट काम किया। तो हमारी जो जिम्मेदारी, हम जिंदगी के उस एस्पेक्ट की बात करेंगे कि हमें जो एक्ट दिया गया है, हमें जो कास्ट दिया गया है, हम पूरी कहानी को मुतासिर नहीं कर सकते। हम स्टोरी राइटर्स को नहीं कह सकते हैं कि चेंज योर स्टोरी, आई डोंट लाइक द स्टोरी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर एक्टिंग इन द स्टोरी। यानी कायनात का आगाज हो चुका है, हम उसमें, हमारी एंट्री हो चुकी है। सुनी जो दास्तां तो दरमियान से सुनी, न इब्तदा की खबर न इंतहा मालूम। हम दरमियान में कहीं है, हम स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपका कोई चॉइस नहीं है। शायद दुनिया में आपका आना भी आपका चॉइस नहीं है, आपके पेरेंट्स का चॉइस होगा, आपका नहीं है। शायद आपके पेरेंट्स कौन हो उस पर आपका कोई चॉइस नहीं है, आपके भाई बहन कौन हो उस पर आपका कोई चॉइस नहीं, आप किस मुल्क में पैदा हो
اس پر بھی آپ کا کوئی چوائس نہیں. یہ تو گیون ہے ہمارے ساتھ آلریڈی. تو ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس پہ ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے. ہم اسٹوری کو شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے, ہم اپنا ایکٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے اسٹوری چینج کر سکتے ہیں, نہ دوسروں کے کاسٹ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری, جو ہمارا اپنا رول ہے, اس کو کس طریقے سے ہم بہتر طور پر ڈیلیور کرے, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم جو درمیان کا چھوٹا سا سرکل ہے, ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے, اور جہاں جہاں ضرورت ہو ہم اسی سے ریلیٹ کریں گے. تو جس طرح میں نے وسیع دائرے کی, ڈیوائڈر سرکل کی میں نے بات کی کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں بٹ جسٹ ٹو ایکسیپٹ, ٹو بی کنٹینٹ اینڈ ایکسیپٹ. ٹھیک ہے, جو کچھ کائنات میں ہے, جو کچھ ہمیں دیا گیا, اس کے بارے میں کنٹینٹمنٹ. اور انلائٹنمنٹ کا مطلب یہ ہے دا کوائٹ ایکسیپٹینس آف واٹ از. جو پوری کائنات میں ہو رہا ہے, چل رہا ہے, اس کو آپ وسیع دائرے کے اندر اس کو آپ جسٹ ایکسیپٹ اٹ لائک ایز اٹ از. جن چیزوں سے شاید براہ راست ہمارا کوئی پالا بھی نہیں پڑ رہا ہو, اس وسیع کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ڈسٹریس ہونے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. جن چیزوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہو, بہت دفعہ ہم ان کو بھی اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں جس راستے پہ آپ کو جانا نہیں ہے, آپ اس کا ایڈریس کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن ہم بہت دفعہ ان راستوں کا بھی ایڈریس پوچھ رہے ہیں جس پر ہمیں شاید کبھی بھی نہیں چلنا ہے. تو غیر ضروری لگیج اٹھا کر چلنے کی بھی ایسا ضرورت نہیں ہے, جس کا ہمارے ساتھ ایز سچ پہ پوری اسٹوری میں کیا ہو رہا ہے دیکھا جائے گا. لیکن مجھے فوکس کرنا ہے اپنے پارٹ پہ, اپنے رول کے اوپر. تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغام سے, قرآن حکیم سے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے, یا یوں کہیے جس طرح اللہ کو قرآن شریف میں پیش کیا گیا ہے, وہ رحمان رحیم الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ از آل مرسیفل, آل کمپیشنیٹ, کہ وہ رحمت کا سر چشمہ ہے, اور اس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا میں ارسال فرمایا. تو فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو پوری کائنات کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو بیسیکلی یہ پوری کائنات کو جو ہستی گورن کر رہی ہے, رن کر رہی ہے, وہ کمپیشن پہ مبنی ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اور اس کے ہر کام میں رحمت ہے. یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے, ایک حدیث سے قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. I was a hidden treasure. I wanted to be recognized. I wanted to be known. میں چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. So I created the creation. تو آپ دیکھیں جو ورڈ اس میں فَأَحْبَبْتُ, I desired, مجھے محبت پیدا ہوئی, میں نے چاہا. تو اس پوری کائنات کی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد بھی لو ہے, محبت ہے. تو رحمان اور رحیم کی کریشن ہے, اور اس کریشن کا جو بیس ہے وہ بھی اس کی رحمت اور اس کی محبت ہے. رحمت کے بارے میں اتنی خوبصورت آیات قرآن شریف میں ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت اتنی ڈیپ ہے, اللہ کی رحمت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ تم اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. کسی بھی کنڈیشن میں, اگر کائنات کی کسی کنڈیشن کی وجہ سے آپ کو ڈسٹریس میں ہے تب بھی مایوس نہیں ہونا. ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے اگر آپ ڈسٹریس میں آتے ہیں تب بھی مایوس نہیں ہونا. اپنی کسی غلطیوں اور اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے بھی اگر آپ اپنے آپ کو ڈسٹریسفل کنڈیشن میں ڈالتے ہیں تب بھی مایوس نہیں ہونا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, those who have committed excess to themselves, don't be despair of the love of God, of the mercy of God. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے, وہ آپ کو کلین کر کے بالکل واش کر دیتا ہے.
تو زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے، جہاں آپ کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت پیش آئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اب کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہم پہ تو اتنی تکلیف ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی لمیٹڈ کر ڈالی ہے۔ اس نے تو اپنے حساب سے دی ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو اتنا، ہم اپنی پوری کیپیسٹی کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بعض اوقات ایسی سچویشن میں خود انوالو کرتا ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے اسے وہ انفولڈ کرے، جو شاید کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ بڑا پریشر پڑ گیا، لیکن اللہ کو ایسا کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی اس کی حکمت، اس کی وزڈم اور اس کی مرسی کا حصہ ہے۔ اس پوری کائنات میں بیسٹ کریشن کون سی ہے خدا کی؟ انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بیسٹ اسٹرکچر میں پیدا کیا ہے۔ کس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ 14ویں کے رات کو جب نکل کے چاند کو دیکھتے ہیں تو یو لک ایٹ دا بیوٹی آف اللہ۔ جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں یو لک ایٹ دا پاور آف گاڈ۔ But when you go and stand in front of a mirror, you see the miracle of God. ہر روز دن میں کتنی دفعہ ہم اللہ کا معجزہ دیکھتے ہیں اپنے چہرے میں۔ یہ اور بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے معجزے پر سے یہ لوگ گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ گنتی میں نہیں لاتے، اتنے معجزات۔ اس پوری یونیورس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیات ہیں، دیز آر دا سائنس آف گاڈ، جس پر سے یہ ڈیلی گزر رہے ہیں، مگر نوٹ نہیں کرتے، ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہم خدا کی سائنس اور معجزات آیات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آیات صرف قرآن آیات ہی نہیں ہے، یہ ریٹن آیات ہیں اور یہ لیونگ آیات ہیں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اور جو بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں ان میں وہ الحکیم ہے۔ He is full of wisdom and his creation is full of wisdom۔ جتنی بھی چیزیں کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں اور جتنے بھی ایونٹس کائنات میں آ رہے ہیں، کوئی بھی وزڈم کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وزڈم کو ہر آدمی پڑھنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مس ریڈ کرتا ہے یا اس میں سے کچھ اور ریڈ کرتا ہے۔ تو اس کی کریشن ہر چیز وزڈم سے بھری ہوئی ہے۔ ہم جو ہیں انسان، اکثر جو کہ ہمارا زیادہ تر فوکس ہماری فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے، جسمانی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہماری جو ایکچوئل کریشن یا کریشن میں جو ہمارے اور بھی کمبینیشن سے اور بھی فیکٹرز ہیں اور جو فیکلٹیز ہمارے اندر ہے، وہ شاید ہم کبھی نظر انداز کرتے ہیں یا ہم اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم صرف باڈی نہیں ہے، ہم مائنڈ بھی ہے، ہم سول بھی، ہم میں اسپرٹ بھی ہے، ہم میں سول بھی ہے، ہم ان تینوں چیزوں کا کریشن ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب ہم ہیلتھ کی، آپ جانتے ہیں جب ہم ہولسٹک اپروچ لیتے ہیں ہیلتھ کے واسطے یا کسی کو ہم کمپلیٹ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، دیٹ ڈز ناٹ اونلی مین دا فزیکل ہیلتھ۔ A complete health means mental health, emotional or psychological health, spiritual health and physical health۔ کبھی آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، آپ پرے بھی کر رہے ہیں۔ ایکسرسائز فار دا باڈی، prayer for the soul and vast study for the mind or goodwill and affection in the mind. These are going to make us a full healthy person. تو ہم صرف اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف باڈی ہے تو ہم بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ ہم جو ایکچوئل جو کور ہے، لائف کی بنیاد ہے، ہم اس کو مس کر رہے ہیں۔ جس طرح بیماریوں میں یہ آپ لوگوں کے ٹرم سے آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہوں گے، سائیکوسومیٹک ڈیزیز فار ایگزامپل، جس میں بظاہر جسم بیمار نہیں ہوتا ہے
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है किसी को, वो मेंटली आदमी सिक है, इमोशनली डिस्टर्ब है, मगर सिम्टम्स बॉडी पर है, क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है। आप अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उसको कहीं और से उसको आउटलेट चाहिए ना। हमने छुपाई लाख मोहब्बत न छुप सकी, तो वो तो कहीं से ड्रेन हो जाएगा ना, कि हमने छुपाई लाख मोहब्बत न छुप सकी, आंखों ने रो के यार से इजहार कर दिया। कि मैंने तो चाहा कि न बताऊं, लेकिन बाकी जो ये हमारे साथ फैकल्टीज है वो ये चीजें हैं जो आप दब नहीं सकती है, तो जब उसका आउटलेट बॉडी में कहीं और से होता है तो वो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो आप देखें कितना ये इंटर रिलेटेड है रादर, कि हमारा इवन हमारा जो हमारी बॉडी है वो पूरी ये डिपेंडेंट है हमारे बातिन के ऊपर। अगर आप इंटरनली वीक हैं तो फिजिकली आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने में नाकाम रहेंगे। चेहरा गोयास्त कहते हैं, फेस बोलता है। अगर आप इंटरनली डिप्रेस्ड है, खुदा न खास्ता इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हैं, तो चेहरे को आप कितना भी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आप जानते हैं क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। फेस ने क्या रीड कर दिया कि भाई कुछ बहुत ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, डेफिनेटली देयर इज समथिंग इनसाइड। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इसी जो अंदरूनी बीमारियां, देखो कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया है, मगर बहुत कम इसमें से है वो चीजें जिनका ताल्लुक हॉस्पिटल्स के साथ हो। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। बार बार कुरान में आया है ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। ये किनके लिए इस्तेमाल हुआ है? जो अल्लाह की आयात पर से गुजर जाते हैं। ये देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं और बोलने वाले भी हैं, मगर अल्लाह के नजदीक वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। दीज आर नॉट फिजिकल डिजीज, ये सारे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिजीज की यहां बात हो रही है। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इन देयर हार्ट्स देयर आर डिजीज, सो अल्लाह इंक्रीज देयर डिजीज। ये कोई आपके वो जो फिजिकल हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्लाह ने उसका जिक्र नहीं किया है। उनके बातिन में बीमारी है, उनकी रूह में बीमारी है, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दी। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग आयत कुरान में है, मन कान फी हादिही अमा फहुव फिल आखिरति अमा, ही हु इज ब्लाइंड इन दिस वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। क्या सितम है, जो यहां अंधा होगा वो वहां भी अंधा होगा। क्या आप इसको फिजिकल अंधा नाबीनापन से लेंगे? खुदा न खास्ता कोई शख्स दुनिया में जिस्मानी तौर पे नाबीना पैदा हुआ हो, किसी एक्सीडेंट से किसी की आंखें रोशनी चली गई हो, तो उसकी सजा उसको आखिरत में भी मिलेगी? नहीं ना। तो जाहिर है कि यहाँ खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसका खुलासा फरमाया, जो यहाँ अंधा है वहां भी अंधा होगा और भी गुमराह होगा। फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, कि ये आंखें अंधी नहीं हो जाया करती, मगर सीनों में जो दिल हैं वो अंधे हो जाया करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सारी बातें इंटरनल कर रहा है। तंदुरुस्ती और बीमारी, तमाम तस्करे आप देखें बॉडी माइंड एंड सोल के कॉन्टेक्स्ट में, माइंड एंड सोल के बारे में हो रहा है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हम अपनी निगाह सामने की तरफ करने की बजाय अपनी जात की तरफ मोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम रियलाइज करें कि हमारा वी आर नॉट फिजिकल बीइंग हु आर ट्राइंग टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। We are rather a spiritual being passing through a temporary physical experience of this world. तो अगर हम ये रियलाइज करते हैं कि हम रूहानी मखलूक़ात हैं जो एक शॉर्ट पैसेज, इटर्निटी में एक शॉर्ट पैसेज गुजारने के वास्ते फिजिकल वर्ल्ड में आए हुए हैं, तो हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में
اپنی پراپر پرسپیکٹو میں اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم اپنے رویے کو امپروو کر سکتے ہیں. آور ایکسٹرنل ورلڈ دس باڈی از بیسڈ آن دا انٹرنل ورلڈ. انسان جب انتقال کر جاتا ہے، بھئی انسان گزر گیا، دنیا سے چلا گیا، باڈی تو ویسی ویسی ہوتی ہے. کون تھا جو چلا گیا، یا کیا تھا جو چلا گیا؟ باڈی انٹیکٹ ہوتی ہے، مگر ہم ان کو آپ ڈیتھ ڈکلیئر کر دیتے یہ بندہ گزر گیا. تو آپ دیکھیں اس کی زندگی جو تھی وہ اس کی فزیکل چیزوں کی وجہ سے نہیں تھی، وہ سب اپنی جگہ پہ ہونے کے باوجود کوئی چیز اس کی باڈی سے نکل گئی ہے جو اسے آپ ڈیتھ یا مردہ قرار دیتے ہیں. انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اگین یہ ہماری باڈی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے اس باڈی کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا ہمیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، میں اس سے بنا لوں، اپنی روح ڈال دوں، تب تم ان کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. تو جب اللہ کی اسپرٹ ہمارے اندر آتی ہے تب ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں فرشتوں نے اس وقت سجدہ کیا کہ جب اللہ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی ہے. ادروائز باڈی میں ہم بہت سے جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم سے تو درخت لمبے لمبے، ہم سے کئی جنریشن ہماری گزر جاتی ہے، درخت وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے. ان کی زندگی ہم سے کتنی زیادہ ہوتی ہے. کتنے جانور ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، کتنے ڈرتے ہیں جانوروں سے. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ان کی چالاکی میں، نہ ان کی طاقت میں، نہ سروائیول انسٹنکٹ میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان پہ راجا یا بادشاہ انٹلیکٹ کی وجہ سے، انر فیکلٹی کی وجہ سے، ہمارے باطن کی وجہ سے، ظاہر کی وجہ سے نہیں ہے. سو باڈی از بیسڈ آن سول اینڈ مائنڈ. Language is language when there is something meaning of the sound that is being conveyed to you. میرے منہ سے آواز نکل رہی، وہ کوئی بھی زبان آپ بولیں، زبان کیا ہے؟ میوزک کیا ہے؟ نوائز ہے. وہی کچھ ساؤنڈ ہے جو منہ سے نکل رہے ہیں. اگر اس میں کوئی میننگ کنوے ہو رہی ہے سننے والے کی، then you call it a language. Otherwise it's just a noise. 10 قسم کے ساز لے کر آپ ادھر ادھر مارتے رہیں then that is not a music. وہ شور ہے، ہنگامہ ہے. مگر جب اس میں ہارمنی ہوتی ہے، اس میں دھن بنتا ہے جو آپ کے مائنڈ کو اپیل کرتی ہے، تو آپ اسے میوزک کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں جب میننگ آتی ہے، ایسنس آتا ہے، تب جا کے وہ آپ کے لیے بنتا ہے ایک میوزک یا پیغام. تو جو ظاہر از آلویز بیسڈ آن باطن، باڈی از بیسڈ آن سول. Similarly, our actions are based on our thoughts. ہر ایکشن جو ہم کرتے ہیں انیشلی وہ ہمارے ذہن میں پہلے آتا ہے. آپ کا ذہن، ہمارا مائنڈ سرٹن چیز ڈیزائر کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، دین باڈی ورک. جتنی بھی چیزیں انسان نے دنیا میں تخلیق کی ہے، اس کو فزیکل فارم میں آنے سے پہلے اس کا آئیڈیا، ڈھانچہ ہمارے برین میں، مائنڈ میں بنتا ہے. پہلا اسکیچ وہاں بنتا ہے، اس کے بعد وہ فزیکلی رینڈر ہوتا ہے. تو اسے ہر چیز کی جو بیس ہے وہ ہماری انر ورلڈ ہے. سو انفیکٹ جو ہمارا ایکچوئل لائف ہے، 99% آف آور لائف از آور تھاٹس اینڈ the rest is physical. ہماری اصلی دنیا تھاٹس کی دنیا ہے، خیالات کی دنیا ہے، باطن کی دنیا ہے. جبکہ شاید بہت کم اٹینشن انسان اس خیالات کی دنیا کی طرف دے رہا ہوگا. اوکے، ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشنس، ڈیفیکلٹ ٹائم. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں وزڈم ہے، ہر چیز میں میسج ہے. اس لیے ان کو آیات کہا گیا ہے. تو ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشنس، ڈیفیکلٹ ٹائم، پرابلمس، مشکلات، تکالیف، جو بھی آپ کہیں، بحران، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لینگویج ہے. یہ جو چیز بھی ہمارے آس پاس ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں وزڈم ہے، میسج ہے، اور
ان میسیجز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے ہر چیز کہتے ہیں عربک میں طرف الاشیاء بازدادها, things are known by their opposites. آپ جتنے بھی پازیٹیو چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں لائف کے اندر, ان کا کوئی وجود نہ ہوتا اگر اس کے اپوزٹ چیزیں نہ ہوتی. اگر بیماری جیسی کوئی چیز نہ ہوتی تو ہیلتھ کو کون پوچھتا. موت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو زندگی کی قیمت کیا ہوتی. زندگی کو آپ زندگی بھی شاید نہیں کہتے. تھینک یو ویری مچ ڈیتھ, that life is being, it's being recognized, it's being praised, it's being valued. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. دن کی اہمیت رات کی وجہ سے ہے, اور جاہل لوگ دنیا میں ہے تب تو علماء کو کوئی پوچھتے ہیں یا عالموں کو کوئی پوچھتے ہیں یا نالج کو کوئی پوچھتا ہے. تو ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو اپوزٹ اگر نہ ہو تو باقی جو اچھی چیزیں آپ دنیا میں انجوائے کرتے ہیں ان کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتا. غریبی ہے, غربت ہے, تو دولت مندوں کو سلام بھی تو کوئی کرتا ہے, ورنہ کون پوچھتا. سو لائف از لائک اے ویل. ویل میں کیا ہوتا ہے, ویل گھومتا ہے. آپ نے دیکھا جو ویل چلتا ہے, جو چیز اوپر ہے وہ نیچے جاتی ہے, نیچے والی اوپر آتی ہے. اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر. دیٹ کیپس دا تھنگس موونگ. وہ اس لیے وہ موو تب ہوتا ہے جب اوپر کی نیچے, نیچے کی اوپر جاتی ہے. دن اور رات آتے جاتے ہیں تب آپ کا ٹائم موو کرتا ہے, ٹائم آگے بڑھتا ہے. تو یہ لائف کی ریالٹیز ہے. کوئی چیز اسٹیٹک ہمیشہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی. ہر کمال راہ زوال ہے, ہر زوال راہ کمال. جو اوپر ہے وہ آج نیچے آئے گا, جو نیچے ہے وہ کل اوپر جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ویل جو ہے وہ چلتا رہے گا. دس از دا ریالٹی آف لائف. اور ریالٹی کو جب انسان اپریشیٹ کرتا ہے تو خامخواہ آپ اس سے فائٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو بلا ضرورت ہم زخمی نہیں کرتے ہیں, پریشان نہیں کرتے. یہ بڑی ایمفیٹک آیت ہے قرآن میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں شدت کے ساتھ اس احکام کو یہاں جاری فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. We are definitely going to try you. ہم ضرور تم کو آزمائش میں ڈالیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, from fear, from hunger, loss in your life, loss in your capital, loss in your progeny. مال جان اولاد سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو. یہ آپ کو آپ میں صبر پیدا کرنے کے واسطے اللہ فرماتا میں تمہیں ٹرائل میں ڈالوں گا. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا, جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. We are from God and we are returning to God. اس ٹرائلس ٹریبولیشن سے گزرنے کے بعد کوئی یہ ریئلائز کرتا ہے کہ ہم تو اسی کے ہیں, اسی سے آئے ہیں, اسی کی طرف جا رہے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگ ہیں جن پر پروردگار کی رحمت اترتی ہے, مرسی اترتی ہے, صلوات اترتی ہے. اولئک هم المفلحون مہتدون, یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست پہ گائیڈ کیے ہوئے ہیں. تو ٹرائلس اینڈ ٹریبیولیشنس ہمارے لائف میں ہیں, ہمارے زندگی میں ہے, اس سٹوری کا حصہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ان کو دیکھنے, ان کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ اور ہم کس پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کسی بھی واقعے کی جو شدت ہے, the severity of any event, وہ آپ کو کتنا اسٹرانگلی امپیکٹ کرتی ہے, اس کا دار و مدار اس کے اثر ہونے پر نہیں ہے, اس کا دار و مدار ہمارے ایٹیٹیوڈ پر ہے, ہمارے ریئیکشن پر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں. دو آدمی ایک ساتھ کھڑے ہیں یا جا رہے ہیں, دو آپ میں سے کوئی ہے, کسی نے آ کر دونوں کو ایکولی انسلٹ کیا,
اور برا بھلا کہا. ایک اتنا غصے میں آ گیا کہ سامنے والے کو شاید مارنے پہ آ گیا. دوسرے نے کہا جانے دو نا, یہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے, ہمیں کیا پڑی, ہم اس کے منہ لگے, چلو ضروری تھوڑی ہے جو بولا وہ صحیح ہے. آپ دیکھیں ایک ہی واقعہ ہے, ایک کو اتنا برا لگا کہ قیامت آ گئی, دوسرے نے چھوڑ. تو کیا اس کی عزت کم تھی جس کو غصہ نہیں آیا, اور جس کو غصہ آیا اس کی عزت زیادہ تھی؟ نہیں, سیم ایونٹ ہے. آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. کہتے ایک سادھو جی جو ہے وہ اکثر کچھ نہ کچھ باتوں میں اپنے ساتھ بچوں کو کوئی نہ کوئی لیسن دیتا تھا. تو ایک دفعہ گرو جی نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ ساتھ میں نہر جا رہی ہے پانی کی, میٹھے پانی کی, جاؤ ایک گلاس پانی کا بھر کے لے آؤ. پانی کا گلاس بچہ بھر کے لے آئے تو سادھو نے اپنے پاس ایک مٹھی نمک کی اٹھا کر پانی میں ڈال دی, گھول دیا. بیٹا پی کے بتاؤ کیسا ہے. اس کو تو دیکھنے سے ہی پتا چل گیا کہ کھارا ہے, پینے کی کیا ضرورت تھی. گرو جی نے فرمایا تو پھر پی کے کہا استاد بہت کڑوا ہے, پینے جیسا نہیں ہے. ماشاء اللہ ٹھیک. تھیلا پڑا تھا اس کے پاس نمک کا, کہ یہ لے جاؤ اور نہر میں بہا دو. سارا نمک نہر میں ڈالو, اس کے بعد نہر میں سے ایک گلاس پانی کا پھر بھر کے لے آؤ. اس نے ایسا ہی کیا, سارا نمک پانی میں ڈالا, گلاس بھرا لے آیا. بولا بیٹا پی کے بتاؤ کیسا ہے. کہا گرو جی بہت میٹھا ہے. پانی تو میٹھے کا میٹھا ہے. کب یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے اتنا سا نمک گلاس میں ڈالا تمہارا سارا پانی کھارا ہو گیا تھا, اب اتنا سارا نمک میں نے نہر میں ڈالا ہے تم کہتے ہو پانی میٹھا ہے. کیا تمہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہر کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اتنا سارا نمک ڈالنے کے بعد بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. گلاس کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ تھوڑا سا نمک ڈالنے پر بھی سب کچھ کھارا ہو گیا. کب میسج مورل آف دا اسٹوری, اپنے آپ کو اتنا نیرو مت کرو, اپنے دماغ کو کھولو, چیزوں کو برداشت کرنے کا مادہ جتنا اپنے اندر آپ جنروسٹی پیدا کریں گے اتنا حالات ہمیں کم متاثر کرے گا. تو یہ حالات کی شدت نہیں ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے, بلکہ یہ ہمارا ریئیکشن ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے. when you change the way you look at things, the thing you look at change. آپ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا رویہ بدل دیتے ہیں تو وہ چیز بھی بدل جاتی ہے. کیسے چیز بدل جاتی, چیز تو وہی رہتی ہے. ایک شخص آپ کو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم صرف اس کی خامیوں کو دیکھتے ہیں, نکتہ چین ہیں ہم, اور اس کے ڈیفیکٹ کے سوا ہمیں کچھ نہیں دکھتا ہے. تو ہمارے نزدیک اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, یہ بڑا برا انسان ہے. ہم صرف اپنا رویہ بدلتے ہیں. چلو اللہ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ تو اچھا رکھا ہی ہے, لیٹس بی پازیٹیو. ہم اس انسان میں اچھا کیا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اس کے برائی کو نظر انداز کر رہے ہیں, اچھائی کو دیکھ رہے ہیں, آل آف اے سڈن وہ آدمی آپ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں اچھائیاں بھی اتنی ساری ہیں کہ آپ صرف اب اچھائیاں دیکھ رہے ہیں, برائیاں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ انسان اچھا ہو گیا, وہی آدمی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارا پرسپیکٹیو, دیکھنے کا رویہ, ایٹیٹیوڈ ہمارا بدل گیا. تو آپ دیکھیں ہر چیز کا جو منبع ہے خود ہماری اپنی ذات کی طرف ہے. ایونٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ہمارا رسپانس یا ہمارا ریئیکشن جو اس میں ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ سب ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ہم اس پوری جو وائڈر سرکل کی میں نے بات کی وہ بھی ایک یونیورسٹی ہے اپنی جگہ پہ. یہ پوری کائنات ایک یونیورسٹی ہے. فرق یہ آپ سب شاید ایک کورس میں 10 20 25 30 آدمی جاتے ہوں گے, جو پرٹیکولر کورس سب ایک جیسا ہی کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کائنات اس یونیورس میں ہم میں سے ہر ایک کا انڈیویجول کورس ہے, انڈیویجول سلیبس ہے.
اپنا اپنا سلیبس ہے. اللہ ڈپلیکیٹ نہیں بناتا, اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا ہے, اوریجنل بناتا ہے, یونیک بناتا ہے. ہر پرسن یونیک ہے اپنی جگہ پہ, اور ہر ایک کا اپنا کریکولم ہے. اب آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو اپنے کریکولم میں کورسز میں شاید کوئی سبجیکٹ بہت ٹف نظر آتا ہوگا. آپ کہیں گے یار یہ 3 چیپٹر ہیں نا, یہ بہت مشکل ہے, اس کو پھاڑو. آپ اپنی کہانی میں سے یہ پیجز نکال کے پھیر دو, یہ نہیں چاہیے مجھے. یا وہ فلاں ناول میں گھر میں پڑھ رہی ہوں نا, اس کا یہ 3 چیپٹر بڑے مزیدار ہیں, اس کو میں یہاں انسرٹ کرتی ہوں میرے سلیبس کی بک کے اندر. اٹ از گوئنگ ٹو ورک. Does it make any sense? Will your course book make any sense? Will that story will make any sense to you? تو ہم اپنی زندگی سے ڈیفیکلٹ چیپٹرز کو, زندگی کی کہانی کتاب میں سے ڈیفیکلٹ چیپٹرز کو, ہم جس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں, پھاڑ کے پھینک دینا چاہتے ہیں. We still want that our life should make certain sense. اور ہم کیا کرتے ہیں, یار دیکھو وہ کتنا اسمارٹ ہے, یہ اس کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, ہم ان کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے سلیبس سے یا اس کی بک میں سے 3 پیج پھاڑ کے ہماری بک میں انسرٹ کرتے ہیں. ول دیٹ میک اینی سینس؟ آپ کی اسٹوری رہے گی, نہ افسانہ رہے گا, نہ نرسنگ کا کورس رہے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اللہ نے جو اسٹوری ہمیں دی ہے اس کے ساتھ جینا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیئر آف. ہمارے زندگی میں سے مشکل چیپٹرز جو ہیں اس کو پھاڑ کے پھینکنے کی کوشش نہ کریں, اس سے زندگی بے معنی ہو جائے گی, میسج نکل جائے گا, ختم ہو جائے گا. چونکہ شاید جن چیپٹرز کو ہم پھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں وہی کور میسج والا کریکولم ہو ہمارے واسطے, جن کو ہم اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے ہر ایک کو یونیک بنایا, ہر ایک میں وزڈم ہے. فار گاڈ سیک ہم میں سے ہر ایک میں یہ خامی تو موجود ہے کہ ہم کمپیئر بہت کرتے ہیں, موازنہ کر, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. بس کسی کو خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. اپنے آپ کو, مین سفرز بائی کمپیئرنگ. آپ جانتے ہیں یہ بہت مشہور جملہ, انسان کمپیریزن سے دکھی ہوتا ہے, کمپیریزن سے دکھی ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں وہ کوے والی کہانی آپ کو سناؤں کہ کوا جنگل میں بہت خوش تھا اور اس کے زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا, بڑے مزے سے زندگی گزار رہا تھا. ایک دفعہ اس کی نظر ایک بطخ پہ پڑ گئی جو سفید تھا. اس دن سے اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ آ گیا. کہا ہائے یہ دیکھو کتنا دھلا ہوا ہے, کتنا اجلا ہے, میں کالا. وہ خود جو اتنا پرائڈ محسوس کرتا تھا اپنی ذات کے لیے, ایک سیکنڈ میں کوڑی کا بن گیا. چلا گیا اس بگلے کے پاس, بطخ کے پاس. بھائی بطخ تم تو کیا چیز ہو یار, سفید ہو, بڑے خوش ہو گئے میرے خیال سے, تم سے بڑے مزے ہیں تمہارے. کہا میں بھی خوش تھا تمہاری طرح ایک زمانے میں, میں بھی خوش تھا جب تک کہ میں نے طوطے کو نہیں دیکھا. دیکھا طوطے کو, بائی کلر ہے, ٹرائی کلر ہے, اس کے تو 2-3 رنگ کے ہیں. وہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش ہے. اس کی رنگت کیا ہے, بس میرا سکھ چین اس دن سے تباہ ہو گیا جس دن سے میں نے اس طوطے کو دیکھا. کہا چلو بھائی طوطے سے پوچھتے ہیں, شاید وہ سب سے زیادہ خوش پرندہ ہوگا اس جنگل کے اندر. طوطے کے پاس گیا کہ بھائی طوطے بھائی کیا بات ہے, تم تو بس رشک ہوتا ہے تمہارے, تم کیا چیز ہو, بہت خوش ہو نا, اتنی ساری رنگت پائی ہے اپنے اندر. کہا میں بھی خوش تھا میں بھی کسی زمانے میں میرے بھی دن تھے, لیکن اب تو میرے بھی دن خراب ہو گئے. آپ کو کیا ہو گیا, بس جس دن سے مور کو دیکھا, جس دن سے مور کو پر پھیلائے ہوئے دیکھا, میرا سکھ چین تباہ ہو گیا, میں کہیں کا نہیں رہا. اس کو تو تم, وہ ملٹی کلر ہے, آپ نے دیکھا ہے, اس کی کیا شان ہے. ابھی چلو مور سے بات کرتے, وہ سب سے زیادہ خوش پرندہ ہوگا ہمارے پاس.
مور کے پاس اب مور تھوڑی ٹائم دیتا ہے، مور بیزی ہے، مور کو دیکھنے کے لوگ پیسے لگاتے ہیں، صبح سے رات تک لائن لگی ہوئی ہے، مور سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. مور کا اپوائنٹمنٹ ملا، مور سے رات کو جا کے بات کی کہ بھائی ہم سب ہار گئے تمہارے سامنے، کہ بھائی تم سب سے زیادہ خوش نظر آتے ہو، بس یہ کنفرمیشن کے لیے ہم آئے تمہارے پاس کہ بس دس از دا الٹیمیٹ ہیپینس، یہ خوشی کی انتہا کو ہم آ گئے. کہتا ہے لعنت ہے ایسی رنگت پہ. اب وہ مور کہتے ہیں لعنت ہے ایسی رنگت پہ، اس رنگت کی وجہ سے میں قید ہو گیا ہوں، مجھ پہ پیسے لگائے جاتے ہیں، مجھے قید کر دیا گیا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے، میری آزادی مجھ سے چھین لی گئی ہے. اور دیکھو ہر پرندہ اپنے کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے یہاں پنجرے کے اندر بند ہے، میں رش کرتا ہوں ایک پرندے میں، اس کو کوئی بند نہیں کرتا ہے، کوا. وہ مور کہتا ہے کہ کاش میں کوا ہوتا تو آج میرے دن یہ نہیں آتے. تو پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ کمپیئر. آپ جس سے کمپیئر کر رہے ہیں شاید وہ اپنے آپ کو آپ سے کمپیئر کر رہا ہوگا کہ کاش میں اس کے جیسا ہوتا. اپنی رسپیکٹ کریں. اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرنا اپنی توہین ہے، اپنی انسلٹ ہے، اللہ کی تخلیق کی انسلٹ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات کے اس فارم سے خوش نہیں ہے جو مالک نے دیا ہے، اس لیے آپ کسی اور کے فارم پہ رش کرتے ہیں. بڑی ناشکری چیز ہے یہ، بہت ناشکری کی بات ہے. تو اپنے آپ کو اللہ نے آئی ایم واٹ آئی ایم، اللہ نے مجھے جیسا بنایا، مجھے فخر ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. دیٹ یونیکنیس، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں ہماری پرائڈ ہونی چاہیے. لائف از فل آف وزڈم. صرف دیکھنے کا انداز، آپ ٹیپسٹری دیکھتے ہیں، گلکاری، ایمبرائڈری کو دیکھنے کا ایک رخ ہوتا ہے. ایمبرائڈری شاید آپ کو چاروں طرف سے اچھی نظر نہ آئے، پیچھے کی طرف سے دیکھیں گے تو بے ہنگم سے دھاگے آپ کو یہاں وہاں لٹکتا ہوا نظر آئے گا. آپ اس کو سیدھے طرف سے دیکھیں تب اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے. کائنات میں ہمیں شاید بہت سی چیزیں بے ہنگم نظر آتی ہے، سب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کائنات کے اندر، مگر پوری سٹوری ہمیں نہیں معلوم، پوری تصویر ہمیں نہیں معلوم. ہم تصویر کا ایک کونا دیکھ کے واویلا مچاتے ہیں. لک ایٹ دا فل اسٹوری اینڈ لک ایٹ دا فل پکچر، تو ہم پراپر پرسپیکٹو میں چیزوں کو رکھ سکیں گے. تو پرسپیکٹو از ویری امپورٹنٹ. کرائسس زندگی میں جو آتے ہیں، آل ایڈورسریز آر ٹیچرس. ریممبر ان ہائنڈسائٹ، جب زندگی میں آگے چل کے آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ شکر کریں گے خدا کا کہ میری زندگی میں فلان مشکل گھڑی آئی، بہت اچھا ہوا، وہ مجھے یہ سکھا کر گئی ہے. تمام مشکل حالات جو ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ ہمیں مضبوط بناتے، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں. اس لیے کرائسس کا، بحران کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بلیسنگز ان ڈسگائز ہمارے پاس آتی ہے، وہ اپنا روپ بدل کر ہمارے پاس آتی ہے. جب سب چیز ٹھیک چل رہی ہے تو کس کو پڑی ہے کہ وہ سوچے گا. شیلو لائف گزار رہے ہوتے ہیں جب ہم آسودگی میں ہوتے ہیں. اٹس اونلی ایٹ دا ٹائم آف کرائسس کہ یو اسٹارٹڈ ٹو تھنک. انٹروسپیکشن میں جاتے ہیں، کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، جوابات ڈھونڈتے ہیں. سب کچھ کھلا ہے آپ چاروں طرف تو فائن، آپ بیٹھیں آرام سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، دین وی اسٹارٹ ٹو اسٹرگل. بھائی یہاں سے نکلنا تو ہے، دروازہ کھلا تھا تو کسی نے اسٹرگل نہیں کیا تھا، دروازہ بند کیا گیا تاکہ وہ اسٹرگل کا مادہ ہم میں جاگے اور ہم ہاتھ پیر مارے، دیواروں میں ہاتھ مارے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو آپ دیکھیں یہ سب کچھ بند کرنے میں خدا کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. آل بریک ڈاؤنز لیڈ ٹو بریک تھروز. ہر مشکل گھڑی جہاں جہاں ہم ٹوٹ جاتے ہیں، یاد رکھیے اس سے ہمارے لیے زندگی میں نئی راہیں بنتی ہے. شاید خدا ہمیں کبھی
کسی راہ سے روکنا چاہتا ہے تو خدا بریک لگاتا ہے کہ بندہ ٹرن ہو جاؤ یہاں سے. ہم سمجھتے ہماری دنیا ختم ہو گئی, ہماری دنیا تباہ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کا بریک آپ کو پتہ ہے کبھی تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے تو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. اب وہ مرضی کا مالک ہے, ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بریک سلو لگاؤ گے, لیکن اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آگے جا کے پتہ چلے گا اگر خدا نے مجھے وہاں سے موڑا نہ ہوتا, اگر میرے راہ میں یہ رکاوٹ نہیں آئی ہوتی تو نہ معلوم ہے کہاں گیا ہوتا. شکر خدا کا کہ خدایا تو نے اس آبسٹیکل کی وجہ سے پورا رخ میرا بدل دیا اور میں ایک رائٹ راستے کے اوپر آ گیا. خدا کی زبان مختلف ہے, خدا زبان سے بالاتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس زبان میں آیات میں جس طریقے سے بات کرتا ہے انسان کے ساتھ, اب انسان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ہے, اس کو ریڈ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, ان کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے اور نہ کچھ ان کو نظر آتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دیکھیے حکمت اس آیت میں مشکل کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد آسانی ہے یہ نہیں بولا گیا ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی جب آپ ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ پیرالل آسانی آپ کے ساتھ ہے. جسٹ ویٹ فار اٹ. دن ہے تو رات بھی ہے, آس پاس ہی ہے, جسٹ ویٹ. قدرت کے ٹائمنگ کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. یہ شعر آپ میں سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپوزٹ ڈائریکشن سے جو کرنٹ ہوا کی تیز آ رہی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس سے تیری سپیڈ بڑھے گی, تیری پرواز اور اوپر جائے گی. تو جتنا اپوزٹ کرنٹ اسٹرانگ ہوگا تیرے لیے اتنا تو اوپر چڑھے گا. تو یہ گھبرانے کی بات نہیں, شکر کر کہ یہ تجھے اور اوپر لے جانے کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز تمہارے زندگی میں آتے ہیں. علامہ اقبال کی تو یہ دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اتنا ڈل ہو گیا ہے بندہ, اتنا مریل ہو گیا ہے, سٹرگل ختم ہو گئی ہے, بے جان سا نڈھال ہو کے پڑا ہوا ہے. کہتا ہے اس کو 2-4 لات لگاؤ کہ یہ اٹھے اور بھاگے. تو مسلم امہ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تو خدا کرے تیرے سامنے کوئی طوفان آئے کہ کم سے کم تو اسٹرگل کرنا تو سیکھے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں, تیری زندگی کے سمندر کے موجوں میں کوئی جوش نہیں ہے, مریل ہے بالکل. تو یہ جوش, ولولہ, طاقت, اسٹرگل ہمارے اندر کی توانائی کو اجاگر کرنے کے لیے قدرت خود ہمارے لیے ایسی راہیں پیدا کرتا ہے. علامہ اقبال تو دعا مانگتے خدا کرے کرائسس آئے تیرے سامنے, مشکلات آئے تیرے سامنے, تاکہ تو کھڑا ہو, اسٹرگل کر اور اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کا ہمیں پتہ چلے. ہم خود بھی کہتے ہیں جب تک ہمارے پیچھے کوئی پاگل کتا نہیں بھاگے, جب تک ہمارے پیچھے کوئی پاگل کتا نہ بھاگے ہمیں بھی تو نہیں معلوم کہ ہم کتنا تیز دوڑ سکتے ہیں. معلوم ہے اس دن ریئلائز ہوگا کہ کاش میں بھی اولمپک میں حصہ لیا ہوتا تھا, کہ میں کچھ نہ کچھ چکر گزرتا, میں اتنا تیز بھاگا ہوں. یہ میری سپیڈ کا پتہ مجھے کب چلا, جب کوئی پیچھے لگا. تو یہ اس کو آپ قدرت کی بلیسنگ نہیں کہیں گے, یہ خدا کی بلیسنگ ہے. جب تک وزن اٹھائیں گے نہیں تو کتنا وزن اٹھانے کی طاقت ہے وہ پتہ کیسے چلے گا. یہ سب اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے. خوشی, راحت, جس میں نے عرض کیا پہلے, اس کا دروازہ باہر نہیں کھولتا. ہم سب باہر ہی باہر ڈھونڈتے ہیں, شاپنگ سینٹر میں جا کے ڈھونڈتے ہیں, اور برانڈڈ چیزوں میں جا کے ڈھونڈتے ہیں, اور سیلیبریٹیز میں ڈھونڈتے ہیں, نہ معلوم کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں اس سے ہمیں خوشی اور ہیپینس ملے. سب فضول ہے یہ. آنکھیں بند کر کے
کیونکہ ہیپینس کا دروازہ، خوشی کا دروازہ، ہم پلیجر کی بات نہیں کرتے، گلیمر کی بات نہیں کرتے، وہ اندر نہیں ملے گی آپ. پیس، آرام، ہیپینس جسے آپ کہیں، اس کا دروازہ اندر کی جانب کھلتا ہے، باہر کی جانب نہیں. مسلم کا ترجمہ ہم کرتے وان ہو سرنڈرس. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل لہو قانتین وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی ہر چیز مسلم ہے. کس طرح مسلم ہے؟ سورج، چاند، ستارے، حجر، شجر سب مسلم ہے، یعنی سب اللہ کے کمانڈ کو فالو کر رہے ہیں. The moment you also follow the command of God, the moment you also fall down into prostration in front of God, then you are in harmony with the nature. ہم کائنات کے ساتھ ہم آہنگی میں آتے ہیں. سجدے میں اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ پوری کائنات سجدے میں ہے، ہم ویلنگلی سجدے میں جاتے ہیں، تو وہ مومنٹ ہمیں کتنا پیس دیتا ہے. تو مسلم کا مطلب ہے سب کچھ کرنے کے باوجود یو سرنڈر یور سیلف دا ڈیوائن ول آف گاڈ، کہ ہم اس کائنات کے ساتھ، اللہ کے اس قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہم ہارمنی میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہیپینس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ مارکیٹ سے خرید لے یا جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا پتہ نہیں ہیپینس یا خوشی کو ہم سے کیا تکلیف ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگے ہی جا رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہی ہیں. یہ کوئی ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک غیر محسوس سی چیز ہے جو خود آتی ہے. جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ آپ سے بھاگے گی، جس سے آپ بھاگیں گے وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی. بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو ہم نے نفرت کی تو بے قرار آنے کو ہے. کہ اب ہم نے کہا کہ جائے نہیں چاہیے ہمیں، تو سب آ رہا ہے. آپ دیکھیں ہمیں اس کا تجربہ ہے، کئی دفعہ ہمیں سونے کی کوشش کی وجہ سے نیند نہیں آتی. صحیح ہے؟ یا میں سونے کی کوشش کر رہی ہوں، سونے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی. نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں. سونے کی کوشش کرنا چھوڑ دیجئے، نیند آ جائے گی. تو جس چیز کے پیچھے ہم خوشی حاصل کرنے کی، خوشی کو چھوڑ دیجئے اپنی جگہ پہ، بس خوشی کو ویلکم کیجئے، آنے دیجئے. تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے کی چیز نہیں ہے، اس کو انجوائے کرنے اور ویلکم کرنے کی چیز ہے. ہم سب زندگی میں مشکل حالات سے گزریں گے، دس دا فیکٹ آف لائف. مگر اتنا یاد رکھیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے واسطے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے؟ ہمارے اس میں میرے واسطے کوئی میسج ہے، اس کو سمجھنے اور ریڈ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہر ایک کے لیے کسی نہ کسی مرحلے پر خوشی رکھی ہے، مگر اللہ کچھ چیزیں سیکریٹ رکھتا ہے. آپ کا باس بھی آپ کی ڈائری آپ سے شیئر نہیں کرتا ہوگا نا، تو اللہ اپنی ڈائری آپ سے شیئر نہیں کرتا ہے. وہ اپنا کیلنڈر ہم سے شیئر نہیں کرتا، وہ کب ہمارے واسطے کیا رکھا ہے. مگر ٹرسٹ رکھیں کہ اللہ ہمارے واسطے یہ سب چیزیں زندگی میں رکھا ہوا ہے، اس کا انتظار کریں. When life fails you, God bails you. When pain kills you, God heals you. When worry haunts you, God surrounds you. There is nothing you can do without God on your side, and there is nothing you can't do with God on your side. دنیا کی سب سے پاورفل، پوری کائنات کی سورس آف انرجی اینڈ اسٹرینتھ، اس کے ساتھ اگر ہمارا لنک ہے تو یو کین نیور فیل. کیا لوگوں کو سوچتی ہے، کتنی اچھی باتیں، کتنی گہری باتیں، کتنی آسان زبان میں سمجھا دیتے ہیں. کہ خدا کو تمہارا گول پوسٹ بھی معلوم ہے. یہ آپ ہاکی اور فٹ بال میں آپ جانتے ہیں گول پوسٹ ہوتا ہے، اور آپ کا گول بھی معلوم ہے. اکیلے گول کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کو پاس دے دو. پاس دیتے پرابلم ہے، اللہ کو پاس دے دو، پھر دیکھو
وہ کیسے گول کر دیتا ہے. اس کا نشانہ نہیں چکے گا. جسٹ ٹرسٹ کریں. آپ اتنی ایک شفیق ماں باپ، شروع میں ہم نے کہا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمارے شہر سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے. ان کو ساتھ لے کر چلیں. پھر اگر ایک بچہ محسوس کرتا ہے کہ ماں باپ میرے آس پاس ہیں، تو وہ تو بے دھڑک یہاں وہاں گھوم رہا ہوتا ہے نا، اس کا پروٹیکشن ہے. تو جو بندہ یہ محسوس کرتا ہے میں خدا کی رحمت کے سائے میں ہوں، تو کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں رحمان اور رحیم کی رحمت کے سائے کے ساتھ ہوں. حضور نے فرمایا اپنے حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی کے روشن پہلو کو دیکھتا ہے. حالات اچھے ہوں تو شکر کرتا ہے، حالات برے ہو تو صبر کرتا ہے اور اس سے لیسن لیتا ہے. پازیٹیوز سے نیگیٹیوز، یعنی برے واقعات کے اندر بھی آپ مثبت چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں. امتحان بڑے بھاری لگتے ہیں، بھئی امتحان تکلیف کی بات ہے. لک بیون کہ بھئی امتحان کے بعد کچھ چھٹیاں مل جاتی ہے لمبی. بھئی دوائیاں کڑوی ہوتی ہے مگر دوائیوں سے صحت اچھی ہو جاتی ہے. بھئی گھر میں مہمان آئیں گے تو بہت کام کا پریشر ہو جاتا ہے، مگر شکر کریں فیملی ہے میرے آس پاس، سپورٹر ہے، لوگوں سے میرے پاس سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو ہر نیگیٹو واقعے کے اندر اگر آپ ڈھونڈیں گے تو پازیٹیو چیزیں ہمیشہ نظر آ جائے گی. تو زندگی کو ایک گریٹیٹیوڈ، تشکر کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. جو ہے اس کے لیے شکر گزار رہیں، بجائے اس کے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ان سے ہم اس کے بارے میں شکوہ کریں یا ان سے کمپیئر کریں. کمپیئر کرنا بھی ہو تو کہتے ہیں جو آپ سے کم خوش قسمت ہیں ان سے کمپیئر کر کے شکر کرے. خدایا کہ میرے پیر میں جوتے نہیں تھے، میں نے کمپلین کر دیے، تو اس کو دیکھو جس کے پیر نہیں ہے کہ خدایا شکر ہے، پیر تو ہے نا، اس بیچارے کے تو پیر بھی نہیں ہے. تو فوراً ہم گریٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں، کمپلین سے، شکایت سے ہم تشکر میں آ جاتے ہیں. تو کاؤنٹ یور بلیسنگز، اللہ کی جو رحمتیں ہم پر ہیں ان کو کاؤنٹ کرے، ان کو گنے، تو زندگی ہمیشہ ہمارے لیے ہری بھری رہے گی. کبھی آپ نے تدبر کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر دشوار ہو سکتی تھی اگر آپ سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر آپ کے دو پاؤں جن پر آپ چلتے پھرتے ہیں آپ سے لے لیے جائیں تو آپ کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی؟ کبھی آپ نے ان سب نعمتوں کے بغیر کی زندگی کے بارے میں بھی غور کیا؟ کبھی آپ صبح سویرے جاگ اٹھے ہوں اور تب یہ احساس ہوا ہو کہ کتنے ہی دوسرے لوگ بھی اس وقت جاگنا چاہتے تھے مگر پڑے سو رہے ہیں؟ کبھی اللہ کی بہترین نعمتیں کھاتے ہوئے احساس بھی ہوا کہ آج کتنے ہی لوگ بھوک سے پلکتے رہیں گے؟ کبھی ہسپتال سے اپنی میڈیکل رپورٹس لی ہوں اس احساس مسرت کے ساتھ کہ وہ سب آپ کی مکمل صحت کی عکاس ہیں، جبکہ اسی دن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سانس لینے کی صلاحیت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کبھی قرۂ ارض کی بہترین خوشبوئیں سونگھنے کی نعمت پر بھی اس کا شکر ادا کیا؟ اپنے آس پاس کی سریلی آوازیں سننے پر بھی کبھی جذبہ شکر ابھرا؟ ہاتھوں سے اشیاء کو چھونے اور محسوس کرنے کی نعمت کا بھی کبھی احساس ہوا؟ ان شاندار شخصیات کے قرب کی نعمت کا بھی کبھی احساس ہوا جن سے اللہ نے تمہیں وابستہ کر دیا ہے؟ زندگی میں ان کی موجودگی پر بھی دل نے کبھی کلمہ شکر ادا کیا؟ اور کیا کبھی ان کے بغیر اپنی زندگی کا بھی تصور کیا؟ ذرا سوچئے، کیا آپ اپنے دیکھنے، چھونے، محسوس کرنے، سننے اور
मामूल की जिंदगी बसर करने की नेमतें देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना गवारा कर लेंगे? क्या अब भी जुबान पर उन्हीं चीजों का शिकवा जारी रहेगा जो आपको मुयस्सर नहीं, बजाय उन चीजों का एहसास करने के जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखी हैं? क्या नहीं मालूम कि रब की आप पर इतनी नेमतें हैं कि आप सिर्फ उन्हें गिनने की भी सलाहियत नहीं रखते? क्या इसके बावजूद भी इजहार तशक्कुर के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ न उठाओगे? जन्नत और जमीन के खालिक के हुजूर सजदे में न झुक जाओगे? उन तमाम नेमतों के शुक्रिये के तौर पर जो उसने तुम्हें अता कर रखी हैं, उन दस्तयाब और वाफिर नेमतों से लुत्फ अंदोज न होगे, उनका शुक्रिया अदा न करोगे? नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखिए हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। फॉर ग्रांटेड, ये तो हमारे साथ हैं, ये इनको कहाँ जाना है, मगर ज़रूरी नहीं हमारे साथ हो और हमेशा रहें इसी तरह। तो ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर की ज़िंदगी हमें हमारी ज़िंदगी को बहुत भरपूर अंदाज में गुजारने में मदद देती है। चंद और स्लाइड्स है, मैं टाइम है या 1 घंटा मैं कुछ और चंद मिनट आपका और लूँगा। स्टे कनेक्टेड विद सेल्फ, जो मैंने शुरू से हम बात करते आए हैं कि हमारा जो कोर शख्सियत जो हमारी है, हमारी असल जो है, वो हमारा अंदरून है, हमारा बातिन है। उसके साथ कनेक्टेड रहना, उनके साथ रिलेटेड रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ घड़ी खामोशी में गुजारना, अकेलेपन में गुजारना, मेडिटेशन में गुजारना, जहाँ हम अपने सेल्फ को महसूस कर सके, वो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद हमारे अपनी ज़ात को हम एनरिच करने के वास्ते। कहते इंसान की तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि वो चंद मिनट अकेला किसी कमरे में बैठ नहीं सकता है। अगर वो थोड़ी देर स्टिल होकर कहीं खामोशी से बैठ भी जाए ना, और उसके जहन को थोड़ा सा वो पुरसुकून करने की कोशिश करे, बहुत सी चीज़ें छट के अलग हो जाएगी और क्रिस्टल क्लियर होकर उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी उसके सामने आ जाएगी। अपने अंदर की जो सदा है, अपने सेल्फ की सदा है, इंट्यूशन की सदा है, वजदान की सदा है, उनको सुनने की कोशिश करें कि अंदर से खुदा की आवाज़ आती है। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला चिल्लाता नहीं है। गॉड डजंट शाउट, ही विस्पर्स। खुदा चिल्लाता नहीं है, सरगोशी करता है, खामोशी में बोलता है। तो हमें खामोशी में जाने की ज़रूरत है। जब खामोशी में जाएं तो देखें अंदर की आवाज़ कितनी लाउडली हमें कहती है और हम उसको सुनते हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दौलत जो अंदर की है, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। ये आने जाने चीज़ है, जो कुछ उधर है बाहर आने जाने। अपने अंदर की दुनिया को मजबूत करने की कोशिश करे। और सबसे अहम चीज़ लाइफ में कि नेवर फॉरगेट द पावर ऑफ प्रेयर। अल्लाह तबारक व तआला के साथ कम्युनिकेट करने, उनसे मदद मांगने, उनके साथ बातचीत करने, हमेशा अपनी ज़ात के साथ उसके प्रेजेंस को महसूस करने की जो अहमियत है उसको कभी भी फरामोश ना करे। दुआ से बढ़ के कोई अजीम ताकत नहीं है। और हम जब दुआ मांगते हैं तो इस कायनात के अजीम तरीन ताकत के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं तो नज़दीक ही हूँ तुम्हारे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से ज़्यादा तुमसे करीब हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, कॉल मी आई विल रिप्लाई यू, कॉल मी आई विल आंसर यू, आस्क फ्रॉम मी आई विल डिलीवर। मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो मुझे बुलाओ मैं तुम्हें बुलाता हूँ।
اتنا کلوز ریلیشنشپ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتا ہے, مجھے بلاؤ, دیکھو میں تو ادھر ہی ہوں, تم اپنا رخ میری طرف کرو. اور جسٹ امیجن کہ جو یہ سمجھ محسوس کر لے کہ وہ دنیا کے طاقتور ترین پاور کے ساتھ اس کا لنک ہے, اس پہ وہ ریلائی کرتا ہے, وہ اس کا سورس آف اسٹرینتھ ہے, اسے دنیا میں کس چیز کا خوف رہتا ہے؟ اس کی زندگی میں کوئی خلا یا کمی, کوئی ڈپریشن, کوئی مایوسی اس کی زندگی میں کہاں آئے گی؟ کب اپنے آپ کو وہ تنہا محسوس کرے گا, بے یار و مددگار محسوس کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا اپنے آپ کو. When you pray, be prepared for the unexpected. دیکھیے خدا کوئی کہتے ہیں خدا بیل بوائے نہیں ہے, گھنٹی بجاؤ آ کے کام کر کے چلا جائے گا. ہم خدا کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں, وہ اپنے انداز میں جواب دیتا ہے. When you pray, be prepared for the unexpected. آپ نے ایک پھل مانگا ہو, وہ شاید باغیچہ پورا بھیج دے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں نا. اس کے جواب دینے کا انداز ڈفرینٹ ہے. کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی زبان نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے مانگا کیا اور مل کیا گیا ہمیں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. کچھ چیزیں جو ڈیسٹینڈ ہے, فار ایگزامپل ڈیوائن لا کو تو آپ دعا سے چینج نہیں کر سکتے. خدایا میرا بچہ 2 سال کا ہے, کل صبح یہ 20 سال کا ہو جانا چاہیے. پریئر دعا مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں, اللہ فرمائے گا 20 سال کے بعد ہی 20 سال کا ہوگا. 20 سال کا بناؤں گا مگر 20 سال کے بعد. آدھی رات تو کہے مجھے سورج چاہیے, کہ پھر اس جگہ جاؤ جہاں سورج ہے اس وقت, یا صبح تک کا انتظار کرو, سورج ملے گا. تو نیچر کو جو ہے ڈیسٹین ہے اس کو اپنی چینج کریں. تیری قضا, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. اب حالات کو بدلنے کی دعا مانگتے مانگتے اللہ نے مجھے ہی بدل ڈالی کہ میں نے حالات کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اب مجھے حالات بدلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہمارے پریئر کے آنسر میں اس طرح آتا ہے. کسی نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اللہ سے طاقت مانگی, اس نے مجھ پہ مشکلات ڈال دی کہ مشکلات کا مقابلہ کرو, طاقت حاصل ہو جائے گی. میں نے اللہ سے حکمت مانگی, اس نے مجھ پر پرابلمز ڈال دیے, پرابلم سالو کرو, تمہیں وزڈم حاصل ہو جائے گی. میں نے اللہ سے ہمت مانگی ہے, وہ رکاوٹیں پیدا کرتا گیا, میرا حوصلہ بڑھتا گیا. اللہ کے جواب کا انداز اس طرح ہوتا ہے. میں نے خدا سے محبت مانگی, اس نے دکھی انسان میرے آس پاس پھیلا دیے, جاؤ ان کی خدمت کرو, ان کے لیے کام کرو, تمہاری محبت کا اظہار اسی میں ہوگا اور تمہیں محبت ملے گی. میں خدا سے میں نے فیور مانگی, اس نے مواقع دے دیے مجھے. میں نے روزی مانگی, اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں کھیتی بھی دیتا ہوں, بیج بھی دیتا ہوں, ہل بھی دیتا ہوں, جاؤ کھیتی باڑی کرو اور فصل حاصل کرو. تو قدرت کا جو جواب کا انداز ہے وہ مختلف ہے. Maybe I have received nothing I wanted, but I received everything I needed. میں نے جو مانگی وہ مجھے نہیں ملی, مگر جو چیزیں مجھے چاہیے تھی, جو ضروری تھی, خدا نے وہ ساری چیزیں میرے حوالے کر دی. شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ لائف کے اندر, کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے, یہ ایک حدیث قدسی ہے, حضور نے فرمایا بلکہ کہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. اور اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے دینے والا. اللہ دیتا ہے, تو اپنے اندر دینے کی صفات پیدا کرو, شیئر کرنے کی صفت پیدا کرو. اس کائنات میں گیونگ اینڈ ریسیونگ کا ایک لا چل رہا ہے. آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے. آپ مسکرائیں گے تو 99% پاسبلٹی ہے کہ سامنے والا آپ کے سامنے بھی مسکرائے گا. لیکن اگر آپ فراؤن کریں گے, منہ چڑھا کے پھریں گے اور یہ امید رکھے کہ سب میرے سامنے مسکرائے مگر میں فراؤن کروں, سوری نہیں ہوگا, پھر فراؤن نہیں ملے گا سامنے بھی. آپ سیدھی سی بات ہے نا. تو جو آپ دیتے ہیں ملٹیپل ہو کر ہماری زندگی میں واپس آتا ہے. جو ہاتھ دیتا ہے وہی ہاتھ
جو ہے وہ گیدر کرتا ہے, ریسیو کرتا ہے. کہتے ہیں سانس بھی مفت میں نہیں ملتی ہے, سانس بھی مفت میں نہیں ملتی ہے. جب تک ایک سانس چھوڑتے نہیں ہے تب تک ایک سانس لے نہیں سکتے. صحیح ہے, ایک دفعہ سانس لے کے بیٹھ جائے جی مجھے ضرورت نہیں, کافی ہے میرے لیے. سانس چھوڑتے نہیں ہیں تو دوسری سانس لے نہیں سکتے ہیں. مٹھی بند رکھا ہے, مجھے کسی کو کچھ نہیں دینا ہے تو کوئی دینے آئے گا تو آپ لے بھی نہیں سکتے ہیں, چونکہ اس کے لیے کھولنا پڑے گا. جب آپ خود the hand that gives is the hand that gathers. جب آپ مٹھی کھول کے دیتے ہیں تو وہی ہاتھ ہے جو لیتا ہے. تو لینے کے لیے آپ کو اپنی مٹھی کھولنی پڑتی. Give the world the best you have and rest assured that the best will come back to you. تجربہ کر لیجئے گا زندگی میں. ہمیں اپنی زندگی میں فرشتوں کی ضرورت ہے تو کسی کی زندگی میں فرشتے بن کے جائیں, پھر اپنی زندگی میں فرشتوں کی کمی نہیں رہے گی ہمیں. لیکن ہم کہیں سارے فرشتے میرے ہی گھر آئے اور میں کسی کے پاس نہ جاؤں, یہ ایکویشن کام نہیں ہوتا. اس کی اللہ کا ایک لا ہے, ڈپوزٹ نہیں ہے تو وڈرا نہیں ہو سکے گا, سیدھی سی بات ہے. کچھ ڈپوزٹ کیا ہے تو وڈرا کریں گے, میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو پھر وقت آنے پر آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. لک بیک اینڈ تھینک گاڈ. Look forward and trust God. Look around and serve God. Look within and find God. دیکھیے اگین کتنی خوبصورت بات کہی گئی اس نے. جب زندگی کے چوراہے میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے لفٹ مانگ لو. جب زندگی میں کسی الجھن میں چوراہے پہ پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے لفٹ مانگ لو. اس کو تمہارا ڈیسٹینیشن بھی معلوم ہے اور ڈائریکشن بھی معلوم ہے. کتنے اب جسٹ امیجن, اس کے باوجود اگر ہم اللہ سے مدد نہ مانگے, اس کو ساتھ نہ رکھیں, جو سب اتنا کچھ کرنے کو اتنے آسان لفظوں میں ہمیں کہہ دیا کہ بھئی مجھے بلاؤ, مجھ پہ ٹرسٹ تو کرو, لیکن جب ہم اس کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہیں تو پھر اس کو ریمائنڈر نہیں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بھئی میرا کیس کا کیا ہو گیا. ٹرسٹ, ایک دفعہ ہم نے خدایا تیرے حوالے یہ بات ہے, دین ٹرسٹ. وہ اپنے ٹائم پہ اس کا انداز ہے, وہ اس کا جواب دے گا ہمیں, جو شاید ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی وہ جواب ہمیں کس طریقے سے حاصل ہو گیا. مگر خدا کی ذات پہ ٹرسٹ کرے, وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. اور اس آخری انسپائرنگ میسج کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا, جس میں ریالٹی کے ساتھ ہمیں سمجھایا بھی گیا اور پر امید زندگی گزارنے کا انداز بھی بتایا گیا کہ زندگی میں آپ کے سامنے بہت سی مایوسیاں آئیں گی. زندگی میں 5واں حصہ 20% بھی آپ کی خواہشیں اگر پوری ہو جاتی ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہے, بہت خوش قسمت ہے. اس لیے ڈو ناٹ بی ڈسکریجڈ بائی ڈس اپوائنٹمنٹ. ڈس اپوائنٹمنٹس آئیں گی زندگی میں, دس فیکٹس آف لائف. لیکن اس سے آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو. فیلئر شوڈ بی فرگٹن اینڈ نیو ایفرٹس میڈ. بار بار گرے, بار بار اٹھیں, چلے, کہ یہ ہمارے امتحانات ہیں. فیلئر شوڈ بی فرگٹن اینڈ نیو ایفرٹس میڈ. ڈسپونڈنسی از اے سن. مایوسی گناہ ہے, جو آیت میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں ہمیں منع کیا گیا ہے. زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ کسی کے پاس کبھی نہیں آتا کہ جس میں اسے مایوس ہونے کی ضرورت پیش آئے. اللہ کے کہتے ہیں رات جتنی ہی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. جتنا ہم لگتا ہے بہت زیادہ اندھیرے میں آ گئے, تو جب پچ ڈارکنیس پہ ہم آتے ہیں تو وہاں سے آپ باٹم آؤٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں روشنی کی سفیدی, صبح کی کرنیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں. تو جتنا زیادہ ہم ڈیفیکلٹی میں پھنس جاتے ہیں اتنا زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ جب ہم باہر نکلیں گے اس سے کہیں زیادہ بہتر حالت کے ساتھ باہر آئیں گے. تو اس لیے مایوسی گناہ ہے, اور امید ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے, دنیاوی دولت حاصل کرنے کے واسطے بھی, اور سب سے بڑھ کر
اسپریچول انلائٹنمنٹ، روحانی تنویر اور روحانی روشنی حاصل کرنے کے واسطے. تو مایوسی گناہ ہے، امید پہ ہر چیز قائم ہے. کائنات کو ریالسٹیکلی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، ان کی حکمت کو اپنے ساتھ رکھیں، آگے بڑھیں اللہ کے ٹرسٹ کے ساتھ. زندگی اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ کا تحفہ ہے. اس تحفے کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس تحفے کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے اور سرخ روح ہو کر اللہ کے حضور واپس جانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.